बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। रात के अंधेरे में जब जेल की दीवारें खामोश थी, जेल की जमीन खामोश थी, दरो दीवार खामोश थे, तो एक जल्जला आता है और जल्जला सिर्फ दीवारों को नहीं हिलाता बल्कि पूरे जेल के निजाम को हिला के रख देता है। एक राज जो राज ही रह गया, ये कहना जरूरी है कि जब वाकये की इंक्वायरी होगी तो क्या कुछ खुलेगा। क्या ये जेल इंतजामिया की गफलत थी या अंदरूनी कोई साजिश? क्या वाकई दीवारें हिली थी या कुदरती तौर पे हिलाई तो जानी थी सो गई, लेकिन साथ साथ क्या अंदरूनी तौर पे भी कुछ ऐसा हुआ कि बाकायदा इस वाकये को जन्म देने की कोशिश की गई। यहाँ पे आपको बताते चले कि जो वाकया इस वक्त मलिर जेल में रोनुमा हुआ वो किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। जेल की दीवारें, जो दीवारें जिसके कुफल तोड़े नहीं जा सकते, जिसकी दीवारें इतनी ऊंची होती हैं कि वहां से निकलना मुश्किल होता है, यहाँ पे 213 कैदी फरार हो जाते हैं। सिंध हुकूमत पे सवाल और यहाँ पे इंतजामिया पे सवाल हो क्या रहा था। बात करते हैं आज के प्रोग्राम में कुछ इसी मौजू पे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं सुहेल शबीर साहब, डिप्टी डायरेक्टर न्यूज हैं। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत सुहेल शबीर साहब, क्या बताएंगे? एक वाकया रोनुमा होता है, नाश खुशगवार वाकया, और ऐसा वाकया कि जो सवाल उठाता है निज़ाम पे है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त 213 कैदियों का फरार हो जाना क्या वाकई कुदरती कोई आफत थी या कोई एक सिनेरियो रचाया गया था कि जनाब यही कुछ होना है? क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये कुदरती मामला तो है ही, लेकिन इसके बाद जो इंतजामी मामला है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो गफलत इस टाइम जो जेल हुक्काम है उनकी तरफ से जो है वो हुई है। और इसमें जेल हुक्काम को मैं बराह रास्त इसलिए कहूंगा कि गुज़िश्ता रोज जो है वो सुबह से ही जो है वो जल्जले के झटकों के मामला चल रहे थे कि मुख्तलिफ औकात में जल्जले के झटके आ रहे थे और कैदी बार बार जो है वो इस चीज को इंतजामिया को बता रहे थे कि हम लोग गैर महफूज हैं और हमें जो है वो इनसिक्योरिटी फील हो रही है। तो उनको बैरिकों से निकालकर बाहर बिठा दिया, जमीन पर बिठा दिया। 2 घंटे तक वो कैदी 6000 कैदियों के लिए सिर्फ 200 पुलिस वाले उसकी सिक्योरिटी पर तैनात थे। 2 घंटे तक मज़ाहमत होती रही, मुठभेड़ होती रही। इन लोगों ने इतना भी नहीं समझा, इतना भी नहीं सोचा कि हम बाहर से किसी नफरी को बुलवा लें, रेंजर्स को तलब कर लें, जिले इंतजामिया जिले पुलिस को बुला लें कि हमारी मदद की जाए या चीजें की जाए। अंदर ही इन लोगों ने जो है वो उनको मारना पीटना शुरू किया, अंदर ही जो है वो उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जब मामला हाथ से बिगड़े तो उसके बाद आपने देखा होगा फुटेजेस चल रही है कि रोड के ऊपर कैदी सड़कों के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं और बआसानी जो है वो पूरे शहर में बिखर गए। पूरी रात ये मामला होता रहा। आईजी से जो जेल खाना जात हैं उनसे जब राब्ता किया तो वो मौसूफ को पता ही नहीं था कि हमारी जेल जो है वो ब्रेक हो चुकी है। जब डीआईजी से राब्ता किया गया तो उन्होंने बोला कि अभी हम मालूमात हासिल कर रहे हैं। मतलब 2-3 घंटे गुजरने के बाद ये अगर जवाब मिलेंगे तो आप बताएं कि कितने गाफिल है चीजों से। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि सुपरिटेंडेंट के साथ साथ जिस तरह सिंध हुकूमत ने एक्शन लिया है बहुत बर्वक्त और बहुत मौसर ये जो है वो एक्शन है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मौसर एक्शन है, अगर मैं बतौर सहाफी उसको सोचूं तो क्या आपको ये वाला पहलू नहीं नजर आता कि जो बयान वजीर आला की तरफ से दिया गया या शर्जील मेमन साहब ये कहते हैं कि ये बड़ी आम नौयत के मुजरिम थे? क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, इसको तो कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हमें पता है उसके मुताबिक जो मलिर जेल है उसके अंदर डकैती, घरेलू नाचाकियां और अगवा बरातावान नहीं, दीगर जो छोटे केसेस हैं उनके मुलजमान होते हैं। जो कराची सेंट्रल जेल है उसके अंदर दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान और जो दीगर संगीन जराइम है उसके जो मुलजमान है उनको रखा जाता है। अच्छा, हम इस बात को जो है वो कतई नजर इस बात के कि कैदी छोटा है या बड़ा है, कैदी है, वो अपने हिसाब से जो है वो अपनी सजाएं भुगतेगा, अपने हिसाब से जो है वो अदालतों से उनको जमानतें होती हैं, सजाएं होती हैं, जो होती है एक्साइज एक्ट। यकीनन एक ऐसा इशू है कि जिस पे बहुत से सवाल जरूर उठ गए हैं। ये भी आपको बताते चले कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है और ममालिक में भी ऐसा हो चुका है कि कैदी जो है वो जेल से फरार होने में कामयाब हो गए। निज़ाम पे सवाल तो बनता है, क्यों? जिस तरह अभी सुहेल शबीर साहब कह रहे थे कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है, जब पूछा गया तो उस वक्त तक किसी को पता ही नहीं था। और अगर जल्जले के झटके बहुत पहले से महसूस हो रहे थे, जिस तरह से बात की जा रही थी कि
اور پورے کراچی میں اس طرح سے زلزلے کے جھٹکے محسوس نہیں ہوئے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جیل کی دیواروں میں دراریں پڑ گئیں. یقیناً انکوائری ہوگی تو مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی. سہیل شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے سہیل شبیر صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ جو فوری طور پہ اقدام ہوا ہے، کچھ لوگوں کو معطل کیا گیا ہے، تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن واقعہ ہونے کے بعد کیوں اطلاع دی جاتی ہے؟ اور جس طرح سے کہا گیا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو منشیات کے عادی تھے، تو کیا منشیات کے عادی ہونے پہ مقدمے دائر تھے ان پہ؟ آپ کو بھی حقیقت پتہ ہے کہ جیل میں تمام سامان موجود ہوتا ہے فیسلٹی دینے کا. کیا اب اس پہ بھی سوال اٹھے گا کہ کون سا مجرم جو ہے وہ کس حد تک نشہ لے رہا تھا، یا کیا سوالات تھے؟ دیکھیں، یہ تو بالکل کلیئر کٹ بات ہے، اور پورے کراچی والوں کو یہ بات پتا ہے کہ جیل کے اندر ہر قسم کی منشیات جو ہے وہ بآسانی ملتی ہے. منشیات کا بزنس چل رہا ہے، پورے اس کی بیٹ وصول ہوتی ہے، پورے جو ہے وہ اس کے ڈی آئی جی سے لے کر آئی جی اور جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو سب کو جو ہے وہ الگ الگ حصہ جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے. یقینی طور پر جو سارے قیدی تھے انہوں نے جو ہے وہ یہ جبھی بریک کی کہ جب وہ بالکل ایگزاسٹ ہو گئے، مطلب وہ ان کا صبر کا پیمانہ باہر آ گیا. اچھا، اس میں جو سب سے مین چیزیں سمجھنے کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 2 ہفتے قبل میٹرو ون نیوز نے یہ خبر بریک کی تھی کہ آئی جی جیل خانہ جات اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات، ان دونوں کے درمیان اتنی چپکلش ہو گئی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف لیٹر لکھنا شروع کر دیے چیف سیکرٹری کو، ایک دوسرے کے واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ بلاک کر دیے، اور یہاں تک پوزیشن پہنچ گئی تھی کہ وہ ان کی پرسنل زندگی کی جو چیزیں تھیں، جو ان کی رات کی جو سرگرمیاں تھیں، ان کی ویڈیوز بھی جو ہے وہ منظر عام پہ لانا شروع کر دی تھی ایک دوسرے نے. تو یہاں پر جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی جی اور ڈی آئی جی کے درمیان جو برج ہے نا، وہ صحیح نہیں تھا. اس کی وجہ سے جو سپرنٹینڈنٹ نے اگر وہاں سے جیل سے کوئی میسج دیا یا پھر اس کو میسج پہنچایا گیا ہو، تو وہ افسران تو اپنی لڑائیوں میں لگے ہوئے تھے. اگر وہ آن بورڈ ہوتے یا پھر وہ اس چیز کو سیریس لیتے تو وہ یقینی طور پر کراچی پولیس چیف سے یا پھر ڈی آئی جی ایسٹ جو ہے وہ مدد طلب کرتے، رینجر سے مدد طلب کرتے، ان کو جو ہے وہ فوری طور پر بھیجتے، تو اتنے بڑے پیمانے پر قیدی فرار نہیں ہو سکتے تھے. اسٹوڈیو میں آواز بریک ہو رہی ہے، مجھے بتائیے گا کہ سہیل شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سہیل شبیر صاحب کنٹینیو کیجیے گا. تو میں آپ کو صرف یہ چیز بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو اعلیٰ افسران ہیں جن کے اوپر آج ایکشن لیا گیا ہے، یہ ساری کی ساری غفلت ان کی ہے، ان کی ہی وجہ سے یہ تمام جو ہے وہ معاملات ہوئے. اگر وہ اس چیز کو 2 گھنٹے تک ویٹ نہیں کرتے اور اضافی نفری کو طلب کرتے، رینجرز کو طلب کرتے اور دیگر جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کو طلب کرتے، تو ان ساری چیزوں سے بچا جا سکتا تھا. لیکن انہوں نے اس سب معاملات کو جو ہے وہ بہت لائٹ لیا، بہت ہلکا لیا. اس کی وجہ سے یہ نقصان ایسا ہوا کہ پوری جو ہے وہ بریک جو ہے وہ جیل بریک ہو گئی. اچھا سہیل، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ٹھیک ہے، کراچی شہر کے حالات پہ میٹرو ون نیوز کی نظر رہتی ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کس حد تک کرائم بڑھ چکا ہے. یہ جو قیدی باہر نکلے ہیں، کس حد تک ان کو قابو کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کی کیا کوئی پلاننگز ہو رہی ہیں کہ اب آگے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر وہ فرار ہو چکا ہے تو اس کو پھر اب قابو کرنا بہت مشکل ہے. سیف سٹی کا خواب کہیں پیچھے ہی سندھ گورنمنٹ کا رہ گیا ہے. کیا گارنٹی ہے کہ عوام کو ڈر اور خوف نہیں ہے اتنی بڑی تعداد میں اگر قیدی وہاں سے نکلا ہے تو؟ بالکل، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک شہر کے لیے بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ابھی جو جن کی ضمانتیں نہیں ہوئی تھی وہ قید کی سزا بھگت رہے تھے اپنے اپنے جرم کی. اگر کوئی عام آدمی یا کوئی عام صورتحال ہوتی تو وہ بات الگ تھی، لیکن یہ تمام کے تمام ملزمان تھے، قیدی تھے. اب یہ باہر نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے اسی ٹکر پہ واپس جائیں گے اور اس شہر کو دوبارہ سے جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے. لیکن ابھی اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان قیدیوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا یا ان کو گرفتار کرنا بہت مشکل بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ پولیس کے پاس موجود ہے. یہ جیلوں سے ضمانتیں لے کر وہ جیلوں تھانوں سے جو ہے وہ گرفتار ہو کر گئے ہیں، وہاں ان کا ریکارڈ ہے، جیل کے اندر ان کا ریکارڈ ہے. جو تمام پولیس کی جو فائلیں ہیں ان کے گھروں کے، ان کے رشتہ داروں کی پوری فائلیں جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں. تو یہ بہت زیادہ دیر چھپ نہیں سکتے، بہت زیادہ دیر رہ نہیں سکتے. گرفت میں ضرور آ جائیں گے لیکن مشکلات ہوں گی. ابھی جس طرح پولیس کی تمام پولیس کو جو ہے وہ ٹاسک دے دیا گیا ہے
اور ان کے گھروں کے ایڈریسز ملزمان کی جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں، ان کے رشتہ داروں کے گھروں کے ایڈریسز دے دیے گئے ہیں کہ ان کے گھروں سے جا کے لوگوں کو کسی طرح گرفتار کریں۔ 1 دن 2 دن ہفتہ 15 دن یہ لوگ جو ہے وہ یقینی طور پر اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے، دیگر جگہوں پر رپوشی اختیار کریں گے، لیکن الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں اپنے گھر والوں سے کنیکٹ ہوں گے، تو وہاں سے جو ہے وہ پولیس ان کو ہاتھ ڈالے گی۔ اور جو بھی مجھے معلومات مل رہی ہے اس کے مطابق جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ مدد اب جو ہے وہ لی جا رہی ہے کہ وہ ان کے فون کال کے ڈیٹا اور دیگر جو گھر والوں کے فون نمبرز ہیں ان کے اوپر خصوصی نظر رکھیں کہ کون سا قیدی کہاں سے کب بات کرے گا، تو اس کو بھی جو ہے وہ فوری طور پر گرفت میں لایا جائے گا۔ سہیل، ایک اور سوال یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے کہ ابھی جو آپ نے کچھ دیر پہلے کیا تھا، میں چاہ رہی ہوں کہ اس جملے کو واپس آپ تھوڑی وضاحت کر دیجئے۔ آپ نے کہا کہ پولیس کی نفری کی ایک تعداد وہاں موجود تھی جو کہ اتنے سارے قیدیوں کے لیے ناکافی تھی، لیکن جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے ملیر جیل میں ایف سی اہلکارز بھی ہوتے ہیں اور رینجرز بھی ہوتی ہے وہاں پہ، تو کیا وہ اس وقت موجود نہیں تھے یا ان کو لوپ میں نہیں لیا گیا تھا؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جیل کا جو اندرونی نظام ہوتا ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ پولیس کے ہاتھ سے ہوتا ہے، جو جیل کی پبلک ہے۔ اگر رینجر یا دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں یا تو وہ باہر سیکیورٹی پر مامور ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، وہ اس تعداد میں ہوتے ہیں کہ وہ معاملات کو جو ہے کسی کو باہر سے جو ہے وہ انٹرفیئر کرنے نہ دے، باہر والے کو جو ہے وہ روکنے میں ان کو مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن جو اندر سے اگر کوئی ریئیکشن آ رہا ہے یا اندر سے کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو تو ایٹ لیسٹ جو موجودہ پولیس کا سیٹ اپ تھا جیل کا، ان کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ نفری طلب کرنی تھی۔ ایس ایس پی ملیر کو جو ہے وہ ان کو آن بورڈ لینا تھا، جو فوراً جو موجودہ کرنل لگتے ہیں ونگ کمانڈر ہیں ان کو جو ہے وہ آن بورڈ لینا تھا، ان سے مدد طلب کرنی تھی کہ اگر یہ بریک ہوتی بھی ہے تو اس کو جو ہے وہ فوری طور پر روکا جائے۔ اس چیز میں جو ہے وہ یہاں پر تھوڑی سی انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ قیدی بھاگنے میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہوئے اور کچھ قیدیوں کو جو ہے وہ پکڑا بھی گیا ہے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ مقامی پولیس نے پکڑا۔ جب مقامی پولیس پہنچی ہے تو انہوں نے جو ہے وہ ہوٹلوں سے اور گلی محلوں سے جو ہے وہ ان کو مشکوک حالت میں پایا ہے اور ان کو پکڑا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کی نیگلیجنس ہے اور اسی کی جو ہے وہ آج ان کو سزائیں ملی ہے کہ ان کو سب کو معطل کر دیا گیا ہے۔ سہیل، ہم اتنا تو ہمیں اندازہ ہے کہ چیزیں، لیکن کیا آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ چیزوں کو لائٹر نوٹ پہ لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کو اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کو اسمبلی فلور پہ وفاق میں ڈسکس ہونا ضروری ہے؟ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ چاہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ ہو، چاہے یہاں پہ وزیر اطلاعات ہوں، تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت باقاعدہ جواب دیں، صرف عملے کو یا عہدیداران کو معطل کرنے کے علاوہ بھی جو اس کے اوپر لوگ ہیں تمام لوگوں سے باقاعدہ انکوائری ہونا ضروری ہے۔ بالکل، دیکھیں انکوائری ہونا ضروری ہے، اور انکوائری میں اگر اس چیز کے ساتھ ساتھ آپ اس بات پر بھی انکوائری کریں کہ جیل کے اندر سسٹم کون چلاتا ہے، جیل کے اندر نظام کہاں سے چلتا ہے، جیل کے اندر پیسے کہاں سے کمائے جا رہے ہیں، اس چیز کے اوپر اگر فوکس کریں گے تو آئندہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکتا ہے۔ جیل کے اندر منشیات کون پہنچا رہا ہے، جیل کے اندر ماوا گٹکا اور دیگر جو غیر ضروری آئٹم ہے وہ کون پہنچاتا ہے، یہ ہے اصل چیز کرنے کی۔ ابھی جس ڈی آئی جی کو یہاں پر لگایا گیا ہے اسلم کو، ان کی ریپوٹیشن یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے جیل کے اندر کے معاملات کو جو ہے وہ درست کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی کیونکہ انیشل یہ واقعہ ہوا ہے تو ابھی تو پہلا ان کا ٹاسک یہی ہوگا کہ جو قیدی بھاگے ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ واپس لایا جائے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ان کی جو اسٹریٹجی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ پہلے جیل کے اندر جو مافیاز بیٹھی ہوئی ہیں، اور 1-2 مافیا نہیں، بہت بڑی مافیاز بیٹھی ہوئی ہیں اندر، وہاں پر کچن کی مافیا الگ ہے، وہاں پر جو ہے وہ کھانے کی مافیا الگ ہے، وہاں پر روٹی کی مافیا الگ ہے، مطلب اتنا بڑا بڑا سیٹ اپ انہوں نے کتنے ہی راز ہیں جس سے پردہ کھل رہا ہے۔ سہیل شبیر صاحب، ہمارے نمائندہ خاص ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز جس طرح سے بات بتا رہے ہیں، جس ٹیم لے کے چل رہے ہیں، وہ آنکھیں کھول دیتی ہے۔ یہاں پہ جو چپکلش 2 عہدوں کے درمیان تھی اس کی بھی نیوز سب سے پہلے میٹرو ون نیوز کی طرف سے بریک کی گئی، اور شاید یہ اسی کے نتائج ہیں کہ کسی پہ کہانی کچھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت کراچی میں دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ اوور آل کراچی میں جو کرائم کا ریٹ ہے وہ کس حد تک بڑھ چکا ہے، کہ ان تمام صورتحال پہ کراچی کے شہری سکون کی نیند سو سکیں گے؟ کیا واقعی معاملات ٹھیک ہوں گے؟ سہیل شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی والے تو پہلے ہی جی سہیل کنٹینیو کیجیے گا، خاصے پریشان ہیں، اور اب صورتحال ایسی ہے کہ جب رات کو یہ خبریں ٹیلی ویژن اسکرین پر بنی تو اسٹوڈیو میں آواز اور سہیل آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے کنٹینیو کیجیے گا سہیل۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس طرح کراچی والے پہلے ہی ان تمام مظالم کا شکار ہیں، ڈکیتی، رہزنی اور دیگر چیزوں کا، اب اس میں یہ ان کے لیے ایک اور تشویشناک خبر تھی جب یہ رات کو خبر چلی ہے کہ شہر میں جو ہے وہ ایک جیل جو ہے وہ بریک ہوئی ہے، تو اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو کال کر کے جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا، اور ایک صورتحال یہ بنی تھی کہ خدا خاصہ کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ جیل بریک ہوئی ہے۔ لیکن جب آہستہ آہستہ چیزیں کلیئر ہوئی تو پتا چلا کہ یہ معاملہ یہ جو جیل بریک ہوئی ہے وہ اندرونی معاملات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اس پر جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم کراچی والے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، اور ان کو یہ زیادہ تشویش ہے کہ اب یہ جو قیدی باہر نکلے ہیں تو وہ یقینی طور پر ان شہریوں کو، ان کراچی والوں کو ہی جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے، اور ان کے ساتھ وہی والی وارداتیں دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے جس میں ان کو پہلے گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا سہیل، یہ جو سیف سٹی کا سلسلہ تھا یہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک نہیں صرف کاغذات تک ہی رہا ہے؟ جتنے کیمرے لگنے چاہیے تھے، جیسے کہ 60,000 کیمرے کی ضرورت ہے اس وقت کراچی کو، وہ معاملہ بھی تو ابھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا۔ پے در پہ یہ معاملات وہ رونما ہو رہے ہیں کہ کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق کو اب نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ سندھ میں ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں بالکل بہت سارے معاملات ہیں کہ جس پر جو ہے وہ وفاق کو دیکھنا چاہیے، اور اس میں خصوصی طور پر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر میں چیدہ کچھ چیزوں کا ذکر کروں جس میں کچے کے ڈاکو ہیں، جس میں جو ہے وہ دہشت گردی ہے، جس میں جو اس طرح کے معاملات ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ وفاق انٹروین کر سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وفاق جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر کمپرومائز ہے، اس وجہ سے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام جو اختیارات ہیں وہ جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے، تو اس لیے وفاق کھل کر جو ہے وہ ان چیزوں کے سامنے نہیں آ پاتا ہے، وگرنہ یہ سارے معاملات وفاق انٹروین کر سکتا ہے اور بہت ساری جگہوں پر کرتا بھی ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ کے اوپر اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح وزیر اطلاعات شہزیر میمن نے پریس کانفرنس کر کے یہ ایکشن کا اعلان کیا ہے کہ سی ایم صاحب کی طرف سے یہ ایکشن لیا گیا ہے، تو یہ بھرپور اور مؤثر ایکشن ہے آئی جی سے لے کر سپرنٹینڈنٹ تک، ورنہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ نچلی سطح کے افسران کو معطل کیا جاتا تھا، ان کو سزائیں دے دی جاتی تھیں، اور اوپری سطح کے افسران کو بچا لیا جاتا تھا۔ اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اوپری سطح کے افسران کو ہٹایا گیا ہے جو واقعتاً اس معاملے کے ذمہ دار ہیں، ان کو ہٹایا گیا ہے، آئی جی کو ہٹایا گیا ہے، ڈی آئی جی اور سپرنٹینڈنٹ کو معطل کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت امبیرسمنٹ پوزیشن ہوتی ہے کسی ہائیسٹ رینک افسر کو جو ہے وہ معطل کیا جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھرپور ٹائم پر جو ہے وہ ایکشن لیا گیا ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی جو ہے وہ ٹائم گین کیا جاتا تو یقینی طور پر اس میں اور مزید جو ابہام ہے وہ پیدا ہوتا، اور شاید جو سسٹم ہے وہ اپنا کام کرنے لگتا۔ پھر بہت شکریہ سہیل شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ چیزیں جیسے چل رہی ہیں اور بہت سی ایسی تجزیہ ہے جو آپ کے سامنے آنا باقی ہے، جس پہ زبان کھولنی ضروری ہے۔ ہم کھولیں گے، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی شکریہ۔ مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب، ایک ناخوشگوار واقعہ جسے بھلایا نہیں جائے گا، ملیر جیل میں جتنے قیدی فرار ہوئے، وجوہات کیا لگتی ہیں آپ کو، اور اس وقت آپ کی پارٹی اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کل، اس پہ سی ایم صاحب نے آج امیڈیٹ ایکشن لیا ہے اور آئی جی پریزن کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور ڈی آئی جی اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی، اور اس کے علاوہ جو مزید اس پہ ایکشن لیا گیا ہے کہ اس کی آڈٹ بھی کرائی جائے گی کیا اس میں معاملات تھے۔ تو ظاہر ہے ایک چیز ہوئی ہے، اس پہ اصل ایشو تو یہ ہے کہ اس پہ ہم کوشش کریں کہ اس طرح کے ناخوشگوار واقعات آئندہ کبھی پیش نہ آئیں، تو پرومپٹ ایکشن لیا گیا ہے انشاءاللہ۔ اس کی جیسی تحقیقات۔ مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب، کیا سخت سوالات پوچھے جا سکتے ہیں؟ جی آپ کو
अक्सर सवाल पूछती हैं, पूछो। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, मेट्रो वन न्यूज़ एक न्यूज़ ब्रेक की थी कि यहाँ पे आला अफसरान के दरमियान एक ज़ाती चपकलिश भी चल रही है। क्या गवर्नमेंट को इसका अंदाज़ा नहीं था? बिल्कुल आप लोगों के गवर्नमेंट के इल्म में था, आला ओहदेदारान के इल्म में था कि यहाँ पे जो अफसरान हैं उनके बीच में भी काफ़ी मसाइल हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसके पीछे ये मामला भी हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं थी आपस में? देखिए, कोऑर्डिनेशन नहीं थी या कोई इसमें और कोई नाअहली थी, वो तो अब सामने आएगी, क्योंकि जाहिर है इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी और उस पर चीज़ें अनर्थ होंगी, जाहिर है सारी चीज़ें सामने आएंगी, मीडिया के सामने भी आएंगी। तो थोड़ा सा तो मेरे ख्याल में वक्त दरकार होगा उसके लिए। बाकी प्रॉम्प्ट जो एक्शन लिया गया है, जिसपे जो आईजी जेल हैं उनको हटाया गया है, और बाकी जो सीएम साहब ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, दैट शोज के इस मामले की जो सीरियसनेस है वो कितनी है और हम कितना उस पे जो है वो। ठीक है, ये मैं आपकी बात को माना जा सकता है, रीज़न है बहुत अच्छा कि आप ये कह रहे हैं कि तहकीकात होंगी तो मामला सामने आएंगे। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये जो जुमला कहा जाता है कि जो लोग फरार हुए हैं उनकी जहनी कैफियत थी और वो नशे के आदी लोग थे, क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है ये जुमला, ये स्टेटमेंट? और अगर वो नशे के आदी अफराद थे तो वो जेल में नशा उनको कौन प्रोवाइड करता है? देखें, जेल के अंदर ड्रग एडिक्ट होना ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी हद तक जो है वो जो ड्रग के ऊपर जो क्रैकडाउन किया गया है उस पर जाहिर है कुछ जो उसमें सप्लाई करते थे उन पर भी क्रैकडाउन किया गया है, कुछ जो कंज्यूम करते थे जाहिर है उनको भी लोकल लेवल की पुलिस ने उन पे जो है पर्चे किए, फिर नेचुरली फिर उनको जेल हुई है तो वो जेल में। तो ड्रगीज ऐसे हैं जाहिर है जिनमें अरसे दराज से अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो इट्स नॉट कि वो ओवरनाइट अपने नॉर्मल सेंसेस में आ जाए, कहीं ना कहीं जहनी तौर पे असर होता है उन पे। तो आई थिंक ये कहना दुरुस्त नहीं है कि जेल के अंदर उनको ड्रग्स मैसर थी, इनकी वजह से जो है वो ये सारा मामला हुआ है। अगर मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, कबूतर की तरह आंखें बंद तो नहीं की जा सकती, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। हाँ, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर टाइप अगर जेल में कोई चीज़ चल रही हो तो वो एक अलग बात है कि एक मखसूस वक्त में जो बहुत ज़्यादा आदी लोग होते हैं उनको देना पड़ती हैं चीज़ें, उनकी जहनी कैफियत होती है, ये एक साइंसी तौर पे प्रूफ चीज़ है। लेकिन इतने सारे लोग जितने भी गए हैं, क्या वाकई उनकी जहनी कैफियत ही थी? और दूसरी बात ये है कि जेल के कुफल जो होते हैं वो तो इतने ऐसे होने चाहिए कि कोई वहां से आर पार नहीं हो सकता। जेल की दीवारों के अंदर क्या हो रहा है ये पुलिस को पता होता है, जेल की बाहर जो नफरी तैनात है, चाहे वो रेंजर्स हो चाहे एफसी हो, उनका काम नहीं होता कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। अगर मैं पार्टी का हेड हटा के आपसे कहूं कि खुद से आप इस बात पे तज्जिया करें तो क्या कहेंगे आप? जी देखिए, इस पे कोई इसको कोई डिफेंस करने की कोई बात नहीं है। एक वाकया हुआ है, उसको वी ऑल आर एक्सेप्टिंग इट, एक चीज हुई है, दैट इज द रीजन जो आपके सामने सस्पेंशन हुई है और लोगों को हटाया गया है ओहदे से। तो अगर ऐसी बात कोई ना होती तो फिर इस तरह के सीवियर एक्शन ना लिए जाते, मेजर्स ना लिए जाते। तो जेल तो इससे पहले भी जो है वो तोड़े गए हैं डीआई खान में, और यहाँ पे क्या एक्शन लिए गए? कुछ भी नहीं लिए गए। रातों रात जो है वो कितने दहशतगर्द भाग गए वहां से, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिए गए थे। लेकिन यहाँ पे तो आप देखें ना, अगर चीजें एक चीज हुई है, ठीक है, वी एक्सेप्टेड की चीज हुई है, लेकिन उसके बाद जिस तरह की सीरियसनेस सीएम साहब दिखा रहे हैं और जिस तरह की प्रॉम्प्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, तो उसको भी मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मुद्दा यह है मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब कि सिंध गवर्नमेंट जो है उनके गोश गुजार चैनल्स भी कर रहे हैं, मेट्रो वन न्यूज़ अक्सर अपनी खबरों में बताता है कि सिंध पुलिस की कारकर्दगी क्या है। वो कहते हैं कि जी एक भेड़ ऐसी हो तो पूरा डिपार्टमेंट पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन आपको पता है कि अगर भेड़ों की बात की जाए और लोगों की बात की जाए तो यहाँ पे 50% अमला ऐसा है जो कि गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ये अलार्मिंग सिचुएशन तो बहुत पहले से आ रही थी, क्या इस पर कोई एक्शन लेने का अब अंदिया दिया गया है या इंटरनल कोई ऐसी बात हुई है कि जनाब अब वाकई निज़ाम को ठीक करने का वक्त आ गया है? रही हैं आप जो कह रही हैं उस बात से मैं बिल्कुल वो करता हूँ कि ये जो वाकया हुआ है इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट
اور بہت ساری اس میں جو آڈٹ کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں یہ ساری چیزیں نکلیں گی، جہاں جہاں لوپ ہولز تھیں، جہاں جہاں ایڈمنسٹریٹو غلطیاں تھیں وہ نکلیں گی، اور ہمیں چھپانے کا کوئی نہ شوق ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے، کیونکہ ویل برنگ اٹ ان پبلک. وہ چیزیں پبلک کے سامنے آئیں گی جہاں جہاں ایشوز ہوئے. آپ نے ابھی دیکھا حالیہ دنوں میں ایک ویل نون میڈیا کے ایک شخص نے روڈ پہ کھڑے ہو کے ایک لڑکے کو تشدد کیا اور اس کے بعد اس کی بہن ہاتھ جوڑتی رہ گئی، لیکن اسے نہیں چھوڑا. دا نیکسٹ ڈے ہی واز ان لاک اپ. سو یو شوڈ آلسو اپریشیٹ دا گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی اور سندھ پولیس کی ایفیشنسی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنا ہائی پروفائل بندہ ہے. انہوں نے ایک فوراً جو ایک ایشو ہائی لائٹ ہوا اس پہ فوراً ایکشن ہوا اور آج وہ کورٹ میں پیش بھی کیا گیا ہے. مصطفیٰ عبداللہ بلوچا, I will appreciate and I am appreciating, but I think وہاں پہ بھی تھوڑا بہت اپریسیشن ہونی چاہیے. اینڈ تھینکس ٹو یو, آپ کرتی ہیں, آپ کو میں بالکل آج سے نہیں. میرا مدعا مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب, میرا مدعا یہ, میں پیپلز پارٹی سے اس لیے بھی اب تھوڑا سا اس کا امیج, سافٹ امیج کریٹ ہوا ہے, ینگ لوگ آ رہے ہیں, آپ بھی اس کے مثال ہیں, اور بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی ہے, نہ صرف آپ کی پارٹی بلکہ ایم کیو ایم میں بھی ہم بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں جو کہ واقعی چینج چاہتے ہیں. میں ایک سوال اٹھا رہی ہوں کراچی کے شہری ہونے کے حیثیت سے, ابھی میں صحافی کے حیثیت سے نہیں بات کر رہی ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ جو یہاں پہ کرائم کی سچویشن ہے اس میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو سیف محسوس کریں کہ اتنی بڑی تعداد میں مجرم فرار ہوا ہے وہاں سے, تو کیا اسٹریٹجیز ہوں گی؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ خوف کی کیفیت ہے شہر میں؟ دیکھیں, اراؤنڈ 216 جو ہے وہ فرار ہوئے تھے, جس میں سے 83 جو ہے ان کو ری اریسٹ کر دیا گیا ہے. لیکن اب جو باقی ریمیننگ جو قیدی ہیں ان کے لیے بھی ظاہر ہے ایسے نہیں چھوڑ سکتے ان کو سوسائٹی میں, وی ہیو ٹو گیٹ دیم. تو اس پہ بھی ایکشن لیا جا رہا ہے اور اس پہ جلد از جلد جو ہے وہ کوشش کر کے ان کو کارڈن آف کر کے علاقے کو وہاں سے ریکور کر دیا جائے گا, جو کہ آئی تھنک ویل ڈو اٹ. بٹ جہاں تک بات رہی اس پورے عملے کے, ہمیں جانا ہے کاز کے اوپر کہ یہ ہوا کیوں ہے, ہوا کیسے, تاکہ آئندہ کبھی بھی, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایک ایشو جس کو ہم آسٹرچ پالیسی جو ہے, جیسے آپ شروع میں کہہ رہی تھی کہ آنکھیں بند کر دینا, اس طرح ہم نہیں کرنا چاہ رہے. وی وانٹ ٹو گیٹ انٹو دا ڈیٹیلز آف واٹ ہیپنڈ. جو اس کی روٹ کاز تھی وہاں تک پہنچیں گے تبھی آگے یہ چیزیں ریپیٹ نہیں ہوں گی. اور ظاہر ہے ایز اے گورنمنٹ ہمارے پر باتیں آتی ہیں, ہم سنتے ہیں, تنقید ہوتی ہے, تو وی ول نیور وانٹ کہ اینی سچ تھنگ کین ہیپن ان فیوچر. تو ہم وہی چاہیں گے کہ یہ چیز ہوئی ہے, چلیں ٹھیک ہے, ناخوشگوار واقعہ ہے, لیکن آئندہ نہ ہو اس کے لیے بہت ایکسٹریم میجرز بھی لیے جائیں گے اور زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی. اینڈ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ اسی کیس کو کتنا ہم بلیک اینڈ وائٹ پبلک کے سامنے اور میڈیا کے سامنے لے کے آئیں گے. اچھا مصطفیٰ, یہ بتائیے گا کہ کیا آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں جتنی پولیٹیکل بھرتیاں ہوتی ہیں وہ بھی اب اٹھنا چاہیے, اس معاملے کو بھی اب زیر بحث آنا چاہیے, پھر ٹریننگ کس لیول پہ ہو رہی ہے, کس طرح کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے, اس پہ بھی سوال اٹھنا چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟ بتاؤں اس پہ, میں آپ کو بتاؤں اس پہ آپ ریسٹ ایشورڈ, کوئی پولیس میں پولیٹیکل بھرتی نہیں ہو رہی ہے, نہ اب ہو رہی ہے, نہ اس سے پہلے ہو رہی تھی, نہ آپ کو بالکل کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں. یہاں پہ کوئی سفارش نہیں کرتی. آپ انفارمیشن آپ میڈیا سے بھی لیتے ہیں, یہاں پہ میرٹ بھرتیاں ہوتی ہیں, جتنے کمپیٹنٹ لڑکے ریکروٹ ہوتے ہیں وہ میرٹ ہوتے ہیں. ہاں, یہ ایک ایڈمنسٹریٹو کہیں پہ کوئی لوپ ہول ہوا ہے جس کی وجہ سے وی کین سے کہ یہ ایک ایشو آیا ہے. ادر دین دیٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس پہ کوئی سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے پولیس میں یہ غفلت سامنے آتی ہے, ایسا نہیں. اس کو لاجیکلی منطقی طور پہ ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو بھرتیوں کی بات کر رہے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ سافٹ امیج ہے اور آپ کا کام بھی کر رہے ہیں, بلاول صاحب کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کام کر رہے ہیں. اگر میں کہوں کہ وہ بھرتیاں تو پہلے ہو چکی, وہ بھی کوشچن مارک ہے, ٹھیک ہے, ہم صرف ابھی کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو اس وقت بھرتیاں ہو رہی ہیں کس طرح سے ہو رہی ہیں, ابھی معاملہ ٹھیک ہوگا. جو ہو چکی ان پہ بھی تو ایکشن لینا ضروری ہے, ان کی بھی تو انکوائری ہونی ضروری ہے. اور سیکنڈ یہ کہ جہاں پہ 6000 کے قریب قیدی اس وقت یہ تمام معاملہ ہوتا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں قیدی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, تو جیل کے اندر 200 پولیس افسران تعینات ہوتے ہیں, یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں بالکل, we need to improve the mechanism of prison
اینڈ آئی تھنک اس میں ہمارے پارٹی کی طرف سے بھی ایک ظاہر اس پہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور ہم اس پہ کریں گے, اور سی ایم صاحب خود بذات خود, کیونکہ ہی از واچنگ دس کیس ویری کلوزلی, تو اس میں ظاہر ہے جو ان کی کمپٹنسی ہے سی ایم صاحب کی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وی کین سے اٹ ود کانفیڈنس کہ یہ معاملہ اس کا نتیجہ تو نکلے گا ہی نکلے گا, لیکن آگے کے لیے جو اگر اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے لوپ ہولز تھے ڈپارٹمنٹ میں, اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ویزیبلی نظر آئیں گی آپ کو چیزیں, اور ود ان آئی تھنک ود ان فیو منتھس یو ول سی کہ سرٹن چینجز ول بی میڈ. جس طرح آج انہوں نے ایک اگریسولی ڈیسیشنز لیے ہیں, آئی تھنک تاریخ میں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی چیف منسٹر نے اس طرح اگریسولی ڈیسیشنز لیے ہوں ود ان 24 آورس. تو جو انہوں نے لیا ہے. اچھا مصطفیٰ, میں یہاں پہ اس چیز کو کلیئر بھی کروں کہ ظاہر سی بات ہے یہ پروگرام حکومت سندھ کی طرف بھی دیکھا جا رہا ہے, آپ یہاں موجود ہیں, معاملہ تنقید کا نہیں ہے, ہم صرف یہاں پہ بات کر کے ان باتوں کو, ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس پہ بات پہنچے, اعلیٰ حکام تک پہنچے اور آپ کے توسط سے بھی پہنچے. یہاں پہ ایک اور چیز جو دیکھی گئی ہے کہ پولیس افسران کی فٹنس کا بھی بہت مسئلہ ہے. کیا وہ اس طرح سے فٹ ہیں؟ بہت سے اہلکار, خاص طور میں بات کروں تو کیا وہ اتنے فٹ ہیں کہ وہ جیل انتظامیہ کا حصہ بن سکیں یا جیل کے اندر تعینات ہو سکیں؟ اتنے خطرناک قیدی وہاں پہ موجود ہیں. دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. آئی تھنک آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, اور آئی تھنک یہ بھی میٹر ڈسکس ہوگا, اور اس پہ بھی آئی تھنک ویل پٹ دیٹ ان نوٹس کہ جو فٹنس لیول ہے جو جیل میں انتظامیہ ہے ان کے حوالے سے کہ وہ کنٹرول کر سکیں اتنے زیادہ پرزنرس کو, تو اس پہ بھی کہیں اگر کوئی ہے ایشو تو دیٹ شوڈ آلسو بی سارٹیڈ آؤٹ. تو آئی ایم ٹیلنگ یو یہ چیزیں ہمارے لیے ایک وسل بلوئنگ ایک وہ تھا, ایک ایونٹ ہے جس سے ہمیں بہت ساری چیزیں جو کہیں نہ کہیں لوپ ہول تھی, ٹھیک ہے, اس پہ ہم کوئی اس میں چھپانا نہیں چاہ رہے, جو چیز ہے پبلک میں ہے, بلیک اینڈ وائٹ ہے, اس کو ہم کلیئر بھی کریں گے, اس پہ جو ایکشن بھی ہوگا وہ بھی پبلک کے سامنے آئے گا, جو نئی ریمیڈیز ہوں گی وہ بھی پبلک کے سامنے آئیں گی. اچھا, پبلک کے سامنے جو چیزیں آئیں گی, مصطفیٰ آپ کے توسط سے ہم بھی بتاتے چلیں کہ کیا آپ کا معذرت کے ساتھ کبھی آپ کا تھانہ کچہری سے واسطہ پڑا ہے؟ جی, پالیٹکس میں ظاہر ہے, سیاست میں لوگوں کے ایشوز, مسئلے مسائل حل کراتے ہیں تو ظاہر ہے واسطہ تو پڑتا ہے. سر میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں کہ جب مسجدوں میں دعا کروائی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ ہسپتال کے ساتھ یہ بھی دعا کی جاتی ہے کہ خدا یہاں پہ تھانے اور کچہری سے انسان کو بچائے. یہ بڑے بڑے پروفائل کیسز ضرور ہوتے ہیں, لیکن میرا اپنا واسطہ جب پڑا ہے, اور وہ بھی یہ کہ جس کے ساتھ واقعہ ہو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا, یعنی کہ جو مجرم نہ بھی ہو اور اپنا کیس بھی دائر کروانے جائے, تو یہ بہت چھوٹے لیول سے لے کے اعلیٰ عدالت تک میں جو جس طرح عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, میں آپ سے چاہوں گی کہ اس معاملے پہ نظر رکھیں کہ بالکل گراؤنڈ روٹ لیول پہ اس معاملے کو ٹھیک ہونا ضروری ہے کہ ایک عام آدمی کو انصاف کیسے نہیں ملتا اور اس کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی بالکل, یہ بات اگر آپ کے ساتھ پرسنلی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس پہ آپ کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا ہے تو ریئلی سوری فار دیٹ, بٹ کوشش تو یہی ہے, جتنے ریسورسز ہیں, جتنی ساری ہمارے پاس معاملات ہیں, جتنے کیسز پینڈنگ ہیں, آئی تھنک اس کے علاوہ سے جو پروسیکیوشن ہوتی ہے اور سارے معاملات جو دیکھنے پڑتے ہیں اس پہ آئی تھنک اگر ہماری کہیں نہ کہیں کوشش اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ کہیں یہ جو انصاف کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہو, اور اگر کوئی شہری اپنے شکایت لے کے پولیس کے پاس جاتا ہے تو اس کو سپورٹ ملنی چاہیے اور پوری سپورٹ ملنی چاہیے, اس کا رائٹ ہے. تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی. آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ ود ان سم ٹائم یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان پہ ابھی چیک اینڈ بیلنس دوبارہ شروع ہو. بہت شکریہ مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. معاملہ فقط اتنا ہے کہ جو میں نے آخر میں مدعا اٹھایا, یا معاملہ یہ نہیں کہ کوئی بڑا کیس جب سامنے آتا ہے تبھی بات کی جاتی ہے کہ چلیں جناب اس کو ٹھیک کیا جائے. طوفان آنے سے پہلے طوفان کو روکنے کے لیے کوئی کام کیوں نہیں کیا جاتا, کوئی بند کیوں نہیں باندھے جاتے. یہ تو قیدیوں کے فرار ہونے کا معاملہ ہے. مدعا کچھ یوں بھی ہے کہ کراچی میں آئے دن جو وارداتیں ہو رہی ہیں اس میں ایک عام شہری کہ جس کے ساتھ اپنے ساتھ واقعہ ہوا ہو وہ پولیس میں FIR درج کروانے سے لے کے اگر مجرم
مجرم پکڑا بھی جاتا ہے تو اس کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب وہ شناخت کر لے مجرم کی تو اس کے بعد اس کی سیکیورٹی پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اس نے اب شناخت کر لی ہے, اس کا ہوگا کیا. ڈرے سہمے میرے کراچی والے مزید ڈر سہم گئے کہ اب ان کے ساتھ جب 213 قیدی فرار ہوئے ہیں تو آگے ہونے کیا جا رہا ہے. پروگرام کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حکام تک وہ پہلو بھی پہنچائے جائیں تو بطور صحافی اور بطور میڈیا چینل ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہنچانے چاہیے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو واقعہ ہوا وہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کہنا کہ پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں کسی دوسری جیل میں کوئی دہشت گرد فرار ہو گئے تو اس کا کیا ہوا, اس کی انکوائری نہیں ہوئی, میں نہیں سمجھتی کہ یہ جسٹیفیکیشن ہے. میرے ملک پہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.